अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सुबह मैं वीलॉग बनाने लगा था, एक और ख़बर थी, वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, लेकिन उसको मैं दूसरे वीलॉग के लिए रख छोड़ता हूं। आज की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर चल रही है, आप देख चुके होंगे। वो है जनाब साबिक DGISI, कोर कमांडर बहावलपुर, साबिक कोर कमांडर पेशावर, साबिक एडजुटेंट जनरल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में बड़े ही रेलेवेंट DGISI जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस वक्त वो आर्मी की तहवील में हैं और उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा या कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। उनके ऊपर एक लंबे इल्ज़ामात की फहरिस्त है और ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसके बहुत ज़्यादा जो है इसका माजी भी बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों में इसके असरात भी बहुत होंगे। और एक ऐसी खबर है जिसके ऊपर इस वक्त आज़ादाना और मुनसिफाना तज्ज़िया जो है वो वक्त की ज़रूरत है। मैं जैसे ये खबर आई मैं कहीं मसरूफ़ था, मैंने थोड़ी देर टीवी भी देखा, कोशिश की मैं बाकी लोगों की राय भी सुन सकूं। जो टीवी के ऊपर इस वक्त खबर चल रही है वो तो ज़्यादातर जो खबर है वो मुझे पसीना भी इसलिए साफ़ करना पड़ रहा है कि यहाँ गर्मी आज थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, तो जो खबर टीवी पे तज्ज़िया चल रहा है वो तो ISPR का दिया हुआ तज्ज़िया है, उसमें हकीकत पे बात नहीं हो रही। हम कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर जितनी मैं इसके ऊपर मुनसिफाना, बग़ैर किसी बाइस के, बग़ैर किसी लगी लिपटी के आपके साथ अपना तज्ज़िया पेश करूं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी। और यकीन रखिए, यकीन जानिए कि जब कभी माजी, जैसे कहते हैं ना, फ्यूचर में जाके जब माजी की तरफ देखा जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा जो है, ये एक बहुत बड़ा दिन है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसने चीज़ों को बहुत तब्दील करना है। अच्छा जनाब, जनरल फैज़ हमीद साहब का जो गिरफ़्तारी है, जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि जी टॉप सिटी नामी एक हाउसिंग सोसाइटी का मुकदमा तो आप जानते हैं, वो था सुप्रीम कोर्ट में भी ये साहब तशरीफ़ लाए। इवन पिछले दौर में भी सोशल मीडिया की जीनत बना रहा, टॉप सिटी के लोगों की कुछ बातें आती रही और उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगते रहे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए। अब जो आर्मी थी वो इसके अंदर कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद इस ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इसमें जनरल फैज़ हमीद साहब की इन्वॉल्वमेंट थी, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, उसके साथ साथ उस प्रेस रिलीज़ के आखिर का जो एक हिस्सा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो गौर तलब है, वो आगे चल के आपके लिए काफ़ी जो है रेलेवेंट होगा। उसके अंदर लिखा हुआ है कि इस तफ्तीश के दौरान जनरल फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाए गए जो कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दरअसल सिर्फ एक केस में इनका कोर्ट मार्शल नहीं होगा, या जो इस वक्त स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो ये है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ चीज़ें खोली जा सकती हैं। अब उसमें क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों से वो राब्ते में थे, शायद उनको 9 मई के चक्कर में भी धर लिया जाए और इमरान खान साहब के साथ उनका ताल्लुक़ जोड़ा जाए, या कोई दीगर केसेस के जिसमें कोई हुकूमत या फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश शामिल हो वो भी डाल दी जाए। तो ये है जो इस वक्त उनको गिरफ़्तार करने के लिए रीज़न दी गई है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमारा क्या कहना है और हमारा क्या सोचना है। सबसे पहले तो मैं, यकीन जानिए, मैं इस पूरी अपडेट की जो कहते हैं ना, इसको सराहता हूँ। अब आप पूछेंगे मैं इसको सराहता कैसा हूँ। सराहता इसलिए हूँ कि क्या कहते हैं, जो एहतसाब का जो काम है और एहतसाब का जो अमल है और कोई भी कदम है, मैं उसको जनरली सराहूँगा, क्योंकि ये मेरा एक शोबा भी रहा है और उससे पहले इमरान खान साहब का ये टॉप मोटो है। तो अगर तो ये एहतसाब है और किसी का भी एहतसाब होना है और आज़ादाना और मुनसिफाना एहतसाब होना है तो ज़रूर होना चाहिए। अब हमने देखना ये है कि क्या ये आर्मी का एहतसाब की जानिब एक कदम है या एक दूसरी राय ये है कि ये कोई किसी शख्स का क्या इंतकाम तो नहीं है। अब ये जानने के लिए आने वाले जो दिन हैं वो बड़े अहम होंगे। देखिए, पहली बात ये है कि ये बहुत बड़ी खबर ज़रूर है। ये बहुत बड़ी खबर और डेवलपमेंट इसलिए है कि आज पाकिस्तान आर्मी ने बाकायदा तौर पर अमली कदम उठाकर ये मान लिया है, ये साबित कर दिया है, ये एडमिट कर लिया है इंटरनेशनल उसके अंदर
کہ پاکستان کی جو ٹاپ ایجنسی ہے جس کو ہم خود یہ کہتے ہیں اور وہ ایجنسی خود یہ کہتی ہے کہ وہ دنیا کی ٹاپ ایجنسیز میں سے ہے، اس کا ایک طویل مدت تک رہنے والا سربراہ جو ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز میں ملوث رہا ہے۔ اب وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کیا ہیں؟ وہ کوئی ایسا یہ نہیں ہوا کہ اس نے کوئی پے الاؤنس زیادہ لے لیا یا کوئی چیک مار لیا، وہ قبضہ ہے، وہ آلموسٹ دہشت گردی ہے، وہ بھتہ وصول کرنا ہے، وہ بلیک میلنگ ہے، وہ کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بہت شدید قسم کا الزام ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب پوری دنیا کی ایجنسیز جو ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں، اس میں MI6 بھی دیکھے گی، CIA بھی دیکھے گی، موساد بھی دیکھے گی، ہماری پڑوسی ملک کی ایجنسی را بھی دیکھے گی، اور ایک سطح پہ ہمارا مذاق بھی اڑایا جائے گا کہ پاکستان آرمی خود تسلیم کر رہی ہے کہ ان کے جو ایک بڑے سمجھے جاتے ہیں کہ ریلیونٹ چیف تھے ISI کے، وہ اتنی سخت کارروائیوں میں اور اس قسم کی غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ تو یہ تو ایک اس کا انٹرنیشنل کانٹیکسٹ ہو گیا۔ مجھے اس سے ذاتی طور پر کوئی غرض نہیں ہے کون سی ایجنسی کیا سمجھتی ہے، اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، احتساب جو ہے وہ منصفانہ اور آزادانہ طور پر ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہاں پہ بہت سارے سوال اٹھیں گے، جو سوال آج کوئی ٹی وی چینل نہیں اٹھا رہا ہے۔ وہ سوال کیا ہے، میں ان میں سے کچھ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اب جو الزام ہے جنرل فیض صاحب کے اوپر ٹاپ سٹی کا، اب اس کے اوپر الزام تو یہ نہیں ہے کہ جنرل فیض نے خود کچھ اکیلے کچھ کیا، الزام یہ ہے کہ انہوں نے رینجرز بھیجی، الزام یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت ISI کا استعمال کیا اور ان کو بلیک میل کیا وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر صرف اس الزام کی صحت کو دیکھنا چاہیے تو پھر اس وقت اسلام آباد کا سیکٹر کمانڈر کون تھا، اس وقت اسلام آباد یا لاہور کا OCs کون تھے، ISI کے کون سے لوگ اس میں دیگر اس میں ملوث تھے، پھر آرمی چیف کا ایک شعبہ ہوتا ہے جو آرمی آفیسرز کے اوپر، جو اسپیشلی جنرل آفیسرز ہوتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ وہ شعبہ ڈائریکٹلی انٹیلیجنس کا کام کرتا ہے آرمی چیف کے ساتھ۔ تو جس وقت یہ ساری کارروائی ہو رہی تھی، سوشل میڈیا کے اوپر الزام تراشی بھی ہو رہی تھی، اس وقت وہ انٹیلیجنس کا شعبہ کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ اس بات سے آنکھیں چرا رہا تھا یا وہ اس کے ساتھ ملوث تھا؟ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس وقت کے آرمی چیف کیا کر رہے تھے؟ جنرل باجوہ تک یہ اطلاع پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی؟ وہ ان کو یا اس بارے سے وہ لا علم تھے یا وہ شریک جرم تھے؟ کیونکہ یہاں پہ ایک چیز یہ رکھیے گا کہ میں آپ کو سوشل میڈیا کی بات ہی سنا دیتا ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک کچھ اور نام ہیں جو ٹاپ سٹی والے اس سکینڈل میں ان کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ ایک نام ایک رب نواز نامی شخص کا بھی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہوگا کہ وہ رب نواز کون تھا؟ اس رب نواز کا کس سے کنیکشن تھا؟ اس میں ایک خاتون ہیں، بیوہ خاتون ہیں، انہوں نے بھی بہت شدید الزامات لگائے تھے، ان الزامات کے اندر بھی یہ نام آیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس الزامات کے اندر جنرل باجوہ کا نام بھی لیا گیا تھا۔ پھر ایک تعلق بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ان کا شاید کوئی جنرل باجوہ سے تعلق ہے رب نواز کا، وہ بھی اس کے اندر بتائے گئے۔ کچھ اور میرپور کے لوگ تھے جن کا اس کا نام بتایا گیا۔ پھر اس میں جنرل باجوہ کی جو فیملی لنڈن میں مقیم ہے ان کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں، کیا جنرل فیض یہ کام آئسولیشن میں کر رہا تھا یا ان کے ساتھ اور لوگ ملوث تھے؟ تو ٹاپ سٹی کے کیس میں جب کورٹ مارشل ہوگا اور اس کورٹ مارشل کی کارروائی ہوگی تو کیا یہ تمام پہلوؤں پہ نظر ڈالی جائے گی یا نہیں ڈالی جائے گی؟ کیونکہ یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہ آج پاکستان فوج نے، پاکستان کے سپہ سالار نے، پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف ہیں، اور وہ کرپشن چاہے ان کے اپنے ادارے میں ہوئی ہو، وہ اس کرپشن کو روکیں گے اور اس پہ سوال کریں گے۔ میں اس میں ان کی تائید کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا جنرل صاحب کہ یہ والا قدم اس وقت کامیاب ہوگا جب احتساب اکراس دا بورڈ ہوگا ود ان یور اون انسٹیٹیوشن۔ کیونکہ اگر یہ آئسولیشن میں صرف جنرل فیض کا احتساب ہوگا تو پھر یقین جانیے کہ آپ کے اس قدم کے اوپر کوئی یقین نہیں رکھے گا۔ لیکن آپ اگر اس کا جو احتساب کریں گے اس پورے معاملے کا، اس میں اس وقت کے جو ناظم الامور تھے، جو لوگ اس پہ کام کر رہے تھے، جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا، وہ سارے بھی اس میں برابر کے شریک ٹھہرائے جانے چاہیے۔ پھر اس وقت کے آرمی چیف، اور پھر بات یہاں نہیں رکنی چاہیے، کیونکہ آپ کی اپنی ISPR کی ریلیز کے مطابق اس وقت ان کے اوپر الزام صرف ٹاپ سٹی کا نہیں ہے، پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کا سیاسی سرگرمیوں میں عمل درمل کا بھی الزام ہے۔ اب پوسٹ ریٹائرمنٹ کو تو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیجئے، وہ بڑا ایک ڈیبیٹیبل اور کوشچنیبل چیز بن جائے گی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے آرمی ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی کی ہو، لیکن ان کنٹراسٹ جو چیز آن ریکارڈ اس وقت موجود ہے، جس کے لیے گواہیوں کی بھی آپ کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ اس وقت سٹنگ سرونگ
جو آپ کے ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی جانب سے یہ پبلک ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، وہ یہ بتلاتے ہیں کہ جب جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس وقت کی حکومت کو گرانے کے لیے ساز باز کر رہے تھے، اور وہ یہ کر رہے تھے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کی ڈائریکشن کے اوپر۔ اب یہ جو چیز ہے، کیا اس کا کوئی احتساب ہوگا؟ کیا اس کے اوپر کوئی انکوائری، یہ چارج آف جو ان کے اوپر ہوگا، لسٹ ہوگا، اس کے اندر کیا اس کی شمولیت ہوگی؟ کیونکہ جہاں تک میری ناقص عقل اور قانون کا علم بتاتا ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ اس کا چیف آف آئی ایس آئی اگر کسی بھی سیاسی شخصیت کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ مل کر اس حکومت کو گرانے، کمزور کرنے یا کسی بھی قسم کی دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو آپ کے اوتھ کی جو آپ بطور آرمی آفیسر اٹھاتے ہیں خلاف ورزی ہے، وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ تو کیا پھر اگر آپ پوسٹ ریٹائرمنٹ یہ کام کریں گے تو کیا وہ والا سوال اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ یہ بڑا سخت سوال ہے، کیونکہ یہ سوال جو ہے یہ اس وقت کوئی بھی ٹی وی چینل، کوئی بھی اینکر، کوئی بھی تجزیہ نگار نہیں اٹھا رہا۔ کیوں؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہم میں چونکہ آپ کی اجازت سے باہر ہیں تو اس لیے ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے میں نے بہت شروع میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، بڑا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ دلیرانہ قدم ہے، اور اس قدم کو آپ یا تو نام دیں گے، اس کو جو ہسٹورین لکھے گا وہ کہے گا یہ احتساب تھا یا انتقام تھا۔ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا یہ احتساب کا عمل کس طرح گزرتا ہے، کیونکہ اگر چارج کے اوپر، لسٹ کے اوپر صرف جنرل فیض ہے تو پھر یہ انتقام ٹھہرایا جائے گا، لیکن اگر چارج کے اوپر اس کا عہدہ ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، اس کے جونیئرز اور اس کے سینئرز سارے کٹہرے میں ہوں گے، تو پھر یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی کہ آپ واقعی ہی احتساب کے معاملے میں سچے تھے اور آپ نے سب کا احتساب کیا۔ کیونکہ یہ جو میں کہتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا جو کرائم تھا، جو بہت بڑا آفینس ہے، وہ تو آپ کی گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف کسی بھی آرمی آفیسر کا جو ہے سازش کرنا ہے، وہ غداری کے ضمن میں آتا ہے۔ اٹ از ٹریزن، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اس کے اوپر۔ آرمی ایکٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، تو یہ کیا تمام عمل گزارے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے؟ اور پھر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے چیف آف جو آئی ایس آئی ہے اس کے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے اور وہ تمام چیزیں، کیا ان کی تفتیش ہوگی؟ کیا وہ چارج شیٹ میں شامل ہوں گے؟ اور پھر اور یہ جو الزامات ہیں، کیونکہ یہ الزامات ہوا میں نہیں ہیں، یہ الزامات آج بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں چھوٹے نام نہیں لے رہا، محمود خان اچکزئی صاحب نے بتایا ہے کہ آئی ایس آئی کے افسران اور ایم آئی کے افسران پیسے لے رہے ہیں، کرپشن کر کے انہوں نے نتائج بدلے۔ سٹنگ گورنمنٹ، آپ کی اس وقت جو آنکھوں کا تارا گورنمنٹ ہے، اس کے ایک سینئر رکن جاوید لطیف کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر جو او سی جو ہے وہ پیسے لے رہا ہے، اور اس نے ایک کرنل کے اوپر 1 ارب روپے تک کے الزامات لگائے ہیں۔ کیا اس کی تفتیش ہوگی؟ کیا ان تمام مقدمات کو جنرل فیض کے ایک مقدمے کے ساتھ نتھی کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر آپ کریں گے تو پھر یہ احتساب ہوگا، اگر آپ نہیں کریں گے تو جناب والا پھر یہ احتساب ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں طے پائیں گی، کیونکہ یہ یاد رکھیے، میں بار بار دہرا رہا ہوں، یہ کوئی چھوٹا سٹیپ نہیں ہے، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔ یہ سٹیپ جو ہے یہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی تاریخ دونوں کو بدل سکتا ہے۔ یہ لیکن ڈیپینڈ کرے گا آپ کے اب کنڈکٹ کے اوپر، کیونکہ دیکھیے جنرل صاحب، آپ نے جو پنڈورا باکس کھول دیا ہے، یہ اب کوئی بھی آج تک سے پہلے نہ کسی نے کھولا، نہ کبھی دوبارہ کھولنے جائے گا۔ تو میں آپ کی ہمت کو تو پوری طرح سے داد دیتا ہوں، مجھے آپ کی نیت کا پتہ نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ واقعی ہی احتساب کر رہے ہیں یا انتقام لے رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ احتساب کر رہے ہیں تو پھر یہ بات صرف جنرل فیض تک نہیں رکنی چاہیے۔ آپ اپنے ادارے کی صفائی کر دیجئے، یقین جانیے یہ قوم آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ لیکن اگر آپ صرف محض کسی ایک شخص سے انتقام کے لیے یہ ہو رہا ہے سب کچھ، تو پھر یقین جانیے اس کے جو اثرات ہیں وہ فوج کے اندر بھی، چاہے لوگ سرونگ ہیں یا ریٹائرڈ ہیں، وہ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ ہماری اس کے اوپر آزادانہ رائے یہی تھی۔ امید کرتے ہیں اب آنے والے دنوں میں کچھ بہتری ہو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جڑے رہیے گا، مزید تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ اور خدا حافظ۔